प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्ग प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी ऑडियंस जो कि सवालात करते रहेंगे। और नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं सबसे पहले आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके फ़ीडबैक के लिए। और सबसे बढ़कर ये कि इस बात पे बहुत खुशी हुई कि हम हर प्रोग्राम के एंड पे आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जो सोशल इशू है और हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट हो रहा है और आप चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, तो इस बात के लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों ने अपने टॉपिक्स हमें भेजे और कई लोगों ने तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें भेजे। तो इसके लिए हम आपकी पार्टिसिपेशन के लिए और आपके फ़ीडबैक के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आपके सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं और हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं टॉपिक्स पे बातचीत करते रहें। सर, कैसे हैं आप? ठीक, खुदा का शुक्र। छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? एकदम मेवन। आज का टॉपिक जो है वो अपनी नौयत का बहुत ख़ास टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगेन हम फिर एक ऐसे टॉपिक के साथ हैं जो सिर्फ हम तक लिमिटेड नहीं है या जो किसी एज बार या एज ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। ये फिर एक ऐसा सोशल इशू है, ये फिर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सबकी है, चाहे हम अमेरिका में हैं, चाहे हम लंदन में हैं, चाहे हम कनाडा में हैं, हम पाकिस्तान में हैं, हम इंडिया में हैं, हम कहीं पे भी हैं। ये एक ऐसी बात है जिसको हम सभी अब फेस कर रहे हैं। बुजुर्गों का एहतराम एक ऐसी बात है जिस पे हर अकीदा, जिस पे हर मज़हब, जिस पे सोसाइटी, जिस पे हर कोई एग्री करता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए। हर किताब में हमें ये समझाया गया है, ये बताया गया है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें। हम सीखते हैं उनसे और एट द सेम टाइम हमें रिस्पेक्ट भी करना ही करना है उनको। हम अगर गौर करें अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, तो हम एक बढ़ता हुआ रुझान देख रहे हैं कि एक तो ये कि बर्दाश्त कम हो रही है। हम ज़्यादा सुन नहीं सकते किसी की, चाहे अच्छी है या बुरी है। हम में वो जो सुनने का पोटेंशियल है या जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। और जब बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो एक हम बड़ी अजीब सी अपने आसपास सिचुएशन देख रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको ये लगता है कि जो उनसे बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं या माँ बाप हैं या जो भी बुज़ुर्ग हैं, उनको थोड़ी समझ कम है और उनको लगता है कि उनको समझ थोड़ी ज़्यादा है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं। मगर बहरहाल किसी तौर पे भी ना सोसाइटी हमें इजाज़त देती है कि हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम कम करें, ना ही हमें रिलीजन इजाज़त देता है। बल्कि हमारे में तो यहाँ तक लिखा है और हमने सीखा है और हमने पढ़ा है कि ए बेटो, अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करो और अपने बाप की तालीम को तर्क ना कर, अपनी माँ की तरबियत को हकीर ना जान, बल्कि ये तेरे सर के लिए ज़ीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी। तो मुझे ये बताइए कि ये माहौल बदल रहा है, वाकई ही सिचुएशन बदल रही है, या ये हमारे खुद की कुछ ऐसी खामियां हैं या हमारी आदत बुज़ुर्गों की बदल रही हैं जिसकी वजह से ये गैप आता जा रहा है और ये रिस्पेक्ट का एलिमेंट हम कम होते देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? हम सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि कोई भी मुआशरा है, कोई भी सोसाइटी है, उसकी जो इब्तदाई इकाई है, जो उसका फर्स्ट यूनिट है, वो फैमिली है। अब फैमिली जो कंसिस्ट करती है वो बच्चों पे, फिर वालिदैन पे, फिर जो घर में बुज़ुर्ग हैं उन पे। तो ये तो वो एक एलिमेंट है फैमिली का, सोसाइटी का, जिसको हम किसी तौर पर भी छोड़ नहीं सकते। और कोई सोसाइटी या कोई फैमिली मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके बुज़ुर्ग साथ ना हों। इसी तरह जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ज़माना आगे बढ़ रहा है तो वो हमारी डे टू डे लाइफ को तो मुतासर कर रहा है। आज से 50-60 साल पीछे जाएं तो
اس طرح کا بہاؤ نہیں تھا وقت کا جو آج ہے. آج تو لوگ کھانا بھی ایسے بھاگتے دوڑتے کھاتے ہیں. بالکل. فاسٹ فوڈ انڈسٹری ایسی اس کو پروان ملا ہے, وہ اس طرح پروان چڑھی ہے, ان کا کاروبار ایسا دن رات مصروف رہتے ہیں وہ فاسٹ فوڈ والے, کیونکہ لوگوں کی عادات میں فرق آ گیا کہ لائف اتنی کوئک ہو گیا کہ وہ کھانا بھی جاتے جاتے دوڑتے بھاگتے کھاتے ہیں. کہاں یہ ایک زمانہ تھا کہ ہر چیز کا ایک سسٹم تھا, بلکہ فرشی دسترخوان بچھتا تھا اور وہاں بیٹھ کے بڑی تمیز کے ساتھ کھانا کھانا. تو تبھی لوگ صحت مند تھے, تبھی لوگ ڈسپلنڈ تھے اور صحت مند تھے, جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. یہ جو لائف کا فاسٹ ٹریک آیا نا, اس فاسٹ ٹریک نے ہر ایک کو متاثر کیا, زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا. بزرگ چونکہ بزرگ ہیں وہ اس ٹریک پہ نہیں جا پاتے, کیونکہ وہ جس دور سے گزر آئے ہیں اور جس دور میں بھی آئے ہیں, تو گھر کے وہی افراد, وہی پوتا پوتی نواسا نواسی وہی ہیں, لیکن وہ جس ٹریک پہ ہیں, تو بزرگ جو 70 سال والے پرانے ٹریک پہ ہیں, تو وہ نا پھر گیپ ہے, جنریشن گیپ, اسی کو پھر ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں. جی. کہ آج کی جنریشن کچھ اور طرح سے بڑا کوئک ریزلٹس کو سوچتی ہے. بزرگ جو ہیں وہ بڑے سلو اینڈ اسٹڈی والا جو پالیسی ہے نا اس پہ رہتے ہیں. بالکل. اس طرح پھر وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. تو بچے یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں, اور بزرگ یہ انڈرسٹینڈ لینے لگے کہ جیسے ہم وہاں نا فضول سی چیزیں گھر میں, اور ہمیں وہ والی ویلیو نہیں دی جا رہی. نہیں, حالانکہ بات ایسی نہیں ہے, بات صرف اس گیپ کی ہے, بات نا اس گیپ کی ہے جو میچ نہیں کر پا رہے. ایک بڑے فاسٹ ٹریک پہ ہے, ایک بڑا پرانے اولڈ ٹریک پہ ہے, تو وہ نا وہ میچنگ نہیں ہو پا رہی, اس لیے یہ سارا ہمیں فرق نظر آتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. بینگ این ایجوکیشنسٹ, میں جب اس بارے میں سوچ رہی تھی اور جب میں نے یہ ٹاپک دیکھا بزرگوں کا احترام اور ان ساری باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی, اور میں اپنے آس پاس بھی جائزہ لے رہی تھی, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا جو ابھی نیو پیٹرن ہے, ہمیشہ سے ہوتا رہا ہوگا, ہمیں اب یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے بچوں میں کرٹیکل تھنکنگ کو پیدا کرنا ہے, ہم نے بچوں کو سوچنا سکھانا ہے, ان کو ان کے کمفرٹ زون سے نکال کے ہم نے یہ بتانا ہے کہ وہ خود سوچیں, ان کے اندر سوچنے کا عمل پیدا ہو, اپنی سوچ بنے. ساتھ ساتھ ہم بچوں کو جو سکھاتے ہیں وہ ان کو ریشنل ججمنٹ سکھاتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ سکھاتے ہیں. ہم ان کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے آپ نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, سوچ سمجھ کے کرنے ہیں. اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا میچ نہیں ہو پا رہا ہوتا, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف ہم بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹے آپ نے اپنے فیصلے خود لینے ہیں, آپ نے سوچنا ہے, اور ہم اس طرح سے ان کی مینٹلی ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہم جب یہ چاہ رہے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے, کیونکہ پرسنلی میں بھی اسی اسکول آف تھاٹ کی ہوں, اور ہم نے بھی یہی ایکسپیرینس کیا ہے, اور ہم نے آج کے دن تک, مطلب ہمارے جو بزرگ ہیں, جو والدین ہیں, آگے سے جواب دینا, یا ایون اگر وہ ڈانٹ رہے ہیں تو ہم نے ان کو غور سے دیکھ بھی لینا, یہ بڑی مطلب ڈس رسپیکٹ والی بات سمجھی جاتی ہے. ہماری ویلیوز کا حصہ یہ ہیں کہ جب بزرگ بات کر رہے ہیں تو ہم نے نہیں بات کرنی, ہم نے آگے سے جواب نہیں دینا, ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر کوئی بات ہے بھی تو آپ ان کا ذرا غصہ تھمنے دیں, ان کو بات کر لینے دیں, اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ہم بیچ میں روک کے نہیں شروع ہو جائیں گے, یا ہم ان کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آپ غلط ہیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں. ایک طرف ہم بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آپ نے اپنے ڈیسیجنز خود لینے ہیں, آپ سوچیں, آپ کریں. دوسری طرف جب بچہ خود سوچتا ہے یا وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے, تو پھر اس وقت بزرگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بات کی بے ادبی کی گئی ہے, یا ان کی بات کو نہیں مانا گیا, یا ان کو ڈس رسپیکٹ کیا گیا, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بزرگوں کے احترام میں کمی ہوئی ہے. اس بات کو بیلنس کہاں پہ کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں, جو بزرگ دیکھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح سے اس چیز میں بیلنس کرنا ہے, اور جو نوجوان دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کہاں پہ وہ جو ایک ڈیلیکیٹ سی لائن ہے اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا, ہم نے ان دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا. کسی بھی گھر میں بزرگوں کا ہونا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ریئلائز کرنا چاہیے, میں تو کہہ رہا ہوں اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. تجربے کا, ایکسپیرینس کا نا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. ویری رائٹ. تو وہ ان لوگوں نے, بزرگوں نے
زندگی کے مختلف مراحل طے کر کے اور مختلف تجربات سے گزر کے جو کچھ سیکھا ہے نا، بالکل وہ ان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے. بالکل اب اس خزانے کو کیش کرنا یہ گھر کے افراد کا کام ہے کہ وہ کس طرح اس کو کیش کرتے ہیں. یہ جو آج کے دور کی بات آپ نے کی ہے پڑھنے لکھنے کی اور بچوں کو ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ بنانے کی، ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ دینے کی، جی ان کو ریشنل ایجوکیشن دینے کی، اپنے ڈیسیجنز خود لینے کی، یہ ایک بڑا چینج ہے جو ہمارے زمانے میں آیا ہے، اس زمانے میں آیا ہے. پرانے وقتوں میں تو یہی تھا کہ جی پڑھے ضرور سب کچھ کریں، لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا جو بزرگوں کی مرضی کے خلاف ہو. ویری رائٹ. لیکن اب ہم اس کو بیلنس اس طرح کریں گے، ڈیسیجن میکنگ کی جو ایک تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دس از ناؤ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یا اور اس ٹرینڈ کو ہم اب ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو کینسل نہیں کر سکتے، اس کو یہ کہیں کہ نہیں یہ بہت برا خیال ہے چھوڑ ہی دینو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو بیلنس اس طرح کریں کہ ڈیسیجن لینے، لیکن اس کو کنسلٹ کر لینا اپنے پیرنٹس سے، اس کے لیے کنسلٹ کر لینا اپنے بزرگوں سے، یہ ایک ایڈیشنل بینیفیشل چیز ہو جائے گی. بالکل ڈیسیجن لے لیا اس نے، لیکن اس کے پاس وہ والا تجربہ نہیں ہے جو اس کے امی ابو کے پاس ہے یا اس کے دادا دادی کے پاس ہے. تو اس کو اپنے ڈیسیجن کو اس کی کنفرمیشن لے لیں، ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ کنفرمیشن لے لیں، بزرگوں سے ضرور کنسلٹ کریں، اور بزرگوں میں سے ضرور کوئی بزرگی والی تجربے والی بات اس کو بتائے گا. ٹھیک ہے، اپنے ڈیسیجن کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں تو پھر اس کی ریجیکشن نہیں ہوگی، بڑا سالڈ ہو جائے گا وہ ڈیسیجن، بہت سالڈ ہو جائے گا. اگر وہ صرف ون سائیڈڈ ہے، اس کا اپنا ہی ڈیسیجن ہے اور گھر میں جو بزرگ ہیں وہاں تک وہ جاتا نہیں خیال، تو بعد میں جو اس کے ریزلٹس آئیں گے تو بزرگ ضرور کہیں گے بیٹا کچھ مشورہ ہی کر لیتے، پہلے ویری پوچھ ہی رائٹ. لیتے، ذرا ہم سے تو بات کر لیتے، ہے نا. تو یوں اس میں نا ایک بیلنس آئے گا. کریں بچے، ضرور ڈیسیجن لیں، ضرور سوچیں، اپنے اون پہ سوچیں. ٹھیک ہے، باہر اندر نکلیں، وہاں کو دیکھ کے بھی فیصلے کریں، لیکن جو گھر میں بزرگ بیٹھے ہیں نا، شکر کریں کہ ہیں گھر میں، ان کے ساتھ کنسلٹ کر لینے میں بڑی بلیسنگ ہے. بالکل ٹھیک. بڑی بلیسنگ. وہ بڑا ایک پیارا مجھے کوٹ یاد آیا ہے کہ باپ کی ڈانٹ بالکل اسی طرح ہے جیسے کھیتوں میں پانی. یس. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں سمجھ زیادہ ہے یا اور ایسا نہیں ہے کہ اب کی جنریشن میں اس بات کی کمی ہے. واقعی بہت سمجھدار ہیں، واقعی ان کے تھنکنگ پیٹرنز بھی اور ان کا ایکسپوجر بھی واقعی بہت اچھا بھی ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے بات کہی ہے کہ جو بزرگوں کی جگہ ہے اور جو بزرگوں کا ایکسپیرینس ہے، جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے وہ سب چیزیں ایکسپیرینس کر لی ہیں، تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ لیں اپنا، لیکن آپ بزرگوں سے کنسلٹ ضرور کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ نوجوانوں کو پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنز خود لیں، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ اپنا فیصلہ اپنے بزرگوں کی رائے کے ساتھ وہ لیں، تو اس میں زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں. ہمارے جو آڈینس ہیں وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس وقت. ٹاپک ایسا ہے کہ نوجوان بہت سارے سوالات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ناظرین لیتے ہیں ہم اپنے آڈینس سے سوال. سر میرا نام تنویر مسیح ہے. آج کا ہمارے پروگرام کا ٹاپک بزرگوں کا احترام. سر یہ بہت اچھا ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو نوجوان میری جنریشن کے جو لوگ ہیں اپنی مرضی سے جو یہ فیصلے لیتے ہیں، ان کو ان کی نقصانات کی کیسے بھرپائی کرنی پڑتی ہے، یا اس کے ان کی زندگی میں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اپنی مرضی کرنے کے تو نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ نوجوان بہرحال نوجوان ہے، ابھی اس نے زندگی کے وہ والے نشیب و فراز نہیں دیکھے جس سے انسان کی زندگی میں بڑے تجربات آتے ہیں، سیکھنے کی باتیں اس میں سے نکلتی ہیں. تجربے کا کوئی مول نہیں ہے، تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کیونکہ تجربہ جو کچھ سکھاتا ہے وہ ارلی ایج میں اتنا کچھ نہیں آتا. کتابیں سکھا تو سکتی ہیں پر کتابیں تجربہ نہیں دیتی. تجربہ آتا ہے جب اس کو عملی زندگی میں لائیں. لہٰذا جو اپنی مرضی سے جو ڈیسیجنز ینگ لوگ لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ چونکہ وہ والی جو تجربے کی بات ہے نا، وہ چونکہ بیچ میں شامل نہیں ہوتی، لہٰذا وہ جو ان کا عمل ہوتا ہے وہ ایک طرح سے کچا رہ جاتا ہے.
منزل کی طرف ان کو نا بڑھنے میں مشکلات ان کو پیش آتی ہیں، میچیورٹی نہیں آئی ہوتی. اور جب تک میچیورٹی نہیں آ جاتی، میچیورٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اینالائز کر سکنا، اس کے پرونز اینڈ کونز ہم جسے کہتے ہیں، اس کی جو اچھائیاں برائیاں ہیں، اس کا جو انالیسس کرنا ہوتا ہے نا، وہ میچیورٹی ابھی تک نہیں آئی ہوتی ہے. سارا علم ان کا کتابوں پر، بکس پر بیس کرتا ہے. اس لیے اس کو جو تجربہ ہوتا ہے نا، گھر میں بیٹھا ہوا، گھر میں موجود ہے تجربہ، اس سے پھر جب کنسلٹ نہیں کرتے نا، اپنے اون پہ چل پڑتے ہیں، تو زندگی بزرگوں نے گزاری ہے. اور زندگی اسی کا نام ہے، نشیب اور فراز کا نام ہے. زندگی میں اتار بھی آتے ہیں، زندگی میں چڑھائی بھی آتی ہے، اور اس نشیب و فراز میں سے گزرنے کا نام تجربہ ہے. اور وہ بتاتا ہے کہ کہاں ہم نے سپیڈ پکڑنی ہے اور کہاں ہم نے سلو ہونا ہے، کہاں ہم نے کو ٹرن لینا ہے. کتابیں صرف رہنمائی کرتی ہیں، کتابیں تجربہ نہیں دیتی. اس لیے اس میں نقصانات کے زیادہ احتمال ہوتا ہے، اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب اپنے اون ڈیسیجنز کیے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم نے زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے، بچوں نے جو خود فیصلے کر لیے اور والدین سے کنسلٹ نہیں کیا، کنسلٹ نہیں بلکہ میں کہوں گا والدین کی بلیسنگ نہیں لی ہے، اپنے اون ڈیسیجنز کیے ہیں، تو وہ ڈیسیجنز پہ گھاٹے میں رہے ہیں، وہ خسارے کا سودا رہا ہے. اس لیے بات پہلے بھی ہم نے کی ہے کہ ڈیسیجنز لیں، مائنڈ بنائیں، سب کچھ کر لیں، لیکن کنسلٹ ضرور کریں اپنے امی ابو سے. کنسلٹ ضرور کریں جو گھر میں بزرگ موجود ہیں، تو وہ اس میں نا اور سالڈ ہو جاتا ہے، اس کا ڈیسیجن پھر سالڈ ہو جاتا ہے. اس میں کچھ چھوٹی موٹی خلا کمی رہتی ہے نا، وہ پھر نکل جاتی ہے، چونکہ بزرگ مشورہ دے کے اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو جو بالکل 100% اپنے اون ڈیسیجنز ہیں نا، جو کہ آج کل کی یوتھ ایسا ہی کرتی، گویا کہ وہ تو اب سمجھنے لگیں کہ یہ بابے کیا مداخلت ہمارے فیصلوں میں کرتے. لیکن ان کو پھر بعد میں یاد آتا ہے، جب آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتے نا، تب یاد آتا ہے کہ یار میں اپنی امی سے، اپنے ابو سے پوچھ لیتا نا تو اچھا ہی ہوتا، میں اپنے دادا سے، اپنے نانی سے پوچھ لیتا نا تو اچھا ہی ہوتا. اس لیے جو اپنے ڈیسیجنز ہیں نا، ان کی کامیابی کے جو اگر کوئی نوجوان یہ سمجھے کہ 100% چانسز ہے، تو 100% چانسز نہیں ہو سکتے. ڈیسیجن کے ساتھ ایک ایکسپیرینس بھی شامل ہو جائے نا، تو پھر وہ پکچر بڑی واضح ہو جاتی ہے، پکچر کلیئر ہوتی ہے، اور نوجوان پھر اپنی منزل مقصود پا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا. جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جو بات ہم کر رہے ہیں بزرگوں کا احترام، ہمیں اپنے معاشرے میں یہ بڑھتا ہوا رجحان دکھ رہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے احترام میں کہیں پہ کمی کر رہی ہے. ایک اور بات اسی دوران جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ بزرگوں کو بھی بڑا شوق ہے چھوٹا بننے کا، ایج کم بتانے کا. پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کم سے کم پتہ چلے کہ ہم بزرگ ہیں. بزرگ کہلوانا پسند نہیں زیادہ کچھ خاص کرتے. ڈریسنگ بھی وہ اس طرح کی رکھیں گے کہ کم سے کم عمر کا پتہ چلے. ایک تو یہ ایلیمنٹ میں نے آس پاس کافی دیکھا ہے. دوسری بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ ہم پرسنلی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں یا جو ہمارے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو عمر میں ہمارے سے کم ہیں، وہ ہم سے باتیں نہ چھپائیں. کچھ غلط بھی کر دیا تو وی ٹرائی ٹو گیو دیم دیٹ اسپیس کہ جس میں وہ ہمارے پاس خود آ کے ہمیں بات بتا دیں. ہم ان کو بار بار کہتے بھی ہیں کہ بیٹے کچھ غلط ہو جائے گا، ہمیں کسی سے پتہ نہیں چلے، آپ ہمیں بتا دو. وہ اسپیس دینے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ان سے دوستی والا رویہ رہے. ہم ان کو وہ کمفرٹ لیول دے رہے ہوتے ہیں، ہم وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے رکھیں کہ بچے ہم سے وہ بات کر سکیں. کچھ غلطی ہو گئی ہے یا وہ کوئی ڈیسیژن لینا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی ان کے دماغ میں، تو وہ ہم سے اوپنلی آ کے شیئر کریں. اب وہ پھر دوبارہ سے یہاں پہ ڈیلیکیٹ لائن آ جاتی ہے کہ رسپیکٹ تو ہمیں بہرحال اپنے بزرگوں کی اسی طرح سے، اسی انٹینسٹی کے ساتھ اور جو کہا گیا ہے اسی طرح رکھنی ہے. لیکن جس وقت ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے کہ بچے ہم سے بات چیت کریں تو پھر وہ لائن کہیں ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ دو سوال میں نے آپ سے ایکچولی اکٹھے کر دیے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو ایک میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا بزرگوں کی کچھ ایسی دانستہ نادانستہ
ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے, اس کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ بچوں میں رسپیکٹ کم ہو رہی ہے, یا اس کی وضاحت کریں آپ؟ آپ نے خود ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ آپ کے اس سوال میں 2 بلکہ 2.5 سوال بن گئے ہیں. معاشرہ دنیا کے کسی بھی بر اعظم کے کسی بھی ملک کا ہو, یہ قدرتی فیصلہ ہے. انسان پیدا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور پھر کبھی کسی کی عمر 70 سال ہے, کسی کی 80 سال ہے, اور آخر کو پھر بھی فنا ہے. مجھے اور ہر انسان کو اس قدرتی فطری ڈیسیژن کو, راز کو ایکسیپٹ کرنے میں ہی بہتری ہے. جب عمر کے اس حصے میں انسان پہنچ جاتا ہے کہ وہ بزرگ کہلانے لگتا ہے, تو وہ اس کو بھی اپنے لیے عزت کا مقام سمجھے. دوبارہ سے واپس نہ آئے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں اور پھر سے مجھ میں وہ وقت آئے. قدرت نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ انسان عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی بڑھتی جاتی ہے, عمر بڑھتی جاتی ہے, لیکن قد میں, جسم میں وہ ڈھلنا شروع کرتا ہے. بعض اوقات اتنا ڈھل جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی جھک جاتا ہے, اس کی کمر اس کا ساتھ نہیں دیتی, اور پھر وہ بالکل جھک جاتا ہے. تو اس راز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور سفید بال تو کہا گیا کہ یہ بزرگی کی علامت ہے, اور یہ عزت اور احترام کی بلکہ علامت ہے. تو جب بزرگ اپنے طور پر اس بات کو ریئلائز کر لیں گے نا کہ میں اب بزرگ ہوں اور مجھے اس فطری نظام کو ایکسیپٹ کرنا ہے, تو پھر وہ کبھی اس بات کی چاہ نہیں کرے گا کہ وہ پھر سے پیچھے کی طرف دوڑے. قطع کلامی معاف. ایک اور بات میں یہ سوچ رہی تھی اپنے ہی سوال میں سے, ایک بات گفتگو کے دوران ایک بات میں نے سوچی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے اس سے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. یس, آپ بزرگوں کا جو رول ہے, بزرگوں کا جو ایکسپیرینس ہے, ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ ہم ان سے خود ہی استفادہ کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ہمیں بارہا سکھایا گیا ہے کہ یہ نہیں دیکھو کہ کون بول رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے. یس. تو ان کی باتوں میں سے وہ جو سمندر ہے اس میں سے خزانہ نکالتے ہی رہنا چاہیے ہمیں. تو جہاں بزرگوں کو اپنی اس اہمیت کو سمجھنا ہے, تو ان کو آج کل کے دور کے حساب سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اپنے پوتوں کو, پوتیوں کو, نواسے نواسیوں کو ایک سپیس جو بن گئی تھی نا, مجھے اس کو ختم کرنا ہے. جو موجودہ پود ہے, جو موجودہ نسل ہے, وہ زیادہ انٹرفیرنس پسند نہیں کرتی. لیکن پھر یہ بزرگوں کا بزرگی ہے, یہ ان کا کمال ہے کہ وہ کس طرح اپنی ٹیکنیک ایسی استعمال کریں کہ اس گیپ کو ختم کریں, اور ان کو کسی نہ کسی اینگل سے ضرور سمجھانے کی کوشش کریں, ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں, ان کو بتانے کی کوشش کریں. آرڈر نہ کریں. بزرگوں کی یہ بڑی عادت ہے کہ وہ آرڈر کرتے ہیں, اور اگر نہ مانا جائے تو وہ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. تو موجودہ دور, موجودہ زمانہ یہ نہیں کہتا. موجودہ زمانے کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. جس نے انڈیپینڈنٹ سیکھ لیا نا, جس بچے نے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز لینے کی, تو ساتھ ہم نے ایڈ کیا تھا کہ اس کے یہاں بزرگوں کے مشورے. تو بزرگوں کو بھی ریئلائز کرنا ہے, ڈرا دمکا کے نہیں. ان کو بڑے پیار سے ٹیکنیک کے ساتھ ان کی رہنمائی کریں, ان کو گائیڈنس دیں, تاکہ بچے اپنی زندگی میں ایک اچھے کامیاب لوگ ثابت. بالکل. سر, ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کا ٹائم کم رہ گیا ہے اور سوالات ابھی بہت سارے ہیں. چونکہ ہمارے ساتھ آڈینس موجود ہیں تو ناظرین ہم ایک اور سوال لیتے ہیں آڈینس سے. سر, میرا نام انیک جوید ہے اور میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارا جو فرینڈ سرکل ہے ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور کتنا نقصان دہ ہے. دوست بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. زندگی دوستوں کے بغیر بھی نہیں گزرتی. ایک سوسائٹی میں رہنا, ایک معاشرے میں رہنا, تو جہاں ماں باپ بڑے ضروری ہیں, وہاں جب بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کا ایک فرینڈ سرکل بھی بن جاتا ہے, آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے. پر وہاں پیرنٹس کی رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے. بچے بتا دیتے ہیں میرے دوست نا یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ گٹکا کھاتے ہیں, وہ سنیما بھی جاتے ہیں,
وہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو وہاں پھر پیرنٹس کا رول بن جاتا ہے, بڑا پکا رول بن جاتا ہے کہ بچوں کو بڑے پیار سے, بڑے ادب کے ساتھ, غصے کے موڈ میں نہیں, بڑے ادب کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس پہ لگا دیں گے. نشے کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا صرف سادہ سگریٹ سے, سادہ اسموکنگ سے ہوتی ہے, وہاں پھر وہ بڑے خرابی کی طرف لے جاتے ہیں. سو دوستوں کا بھی جو انتخاب کرنا ہوتا ہے نا, اس میں پیرنٹس کی رہنمائی کی بڑی ضرورت ہے. پر پیرنٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے ادب کے ساتھ, درستی کے ساتھ نہیں, جھڑکنے کے انداز میں نہیں, بلکہ بڑے پیار سے ان کو سمجھائیں کہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی آپ کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے, دوستی کو جاری رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہے, بزرگوں کا کام ہے کہ وہ آپ آج کی نوجوان نسل کی رہنمائی کریں. بہت ہی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین, ہمیں امید ہے کہ آج بھی آپ نے بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس سوچ کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ, اس میسج کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ بزرگ ہماری زندگی میں بہت 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 اہمیت رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اپنے بزرگوں کی عزت کریں, ان کو پیار کریں, کیونکہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے فرزندو, خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمان بردار رہو, کیونکہ یہی واجب ہے. اپنے ماں اور باپ کی عزت کر, یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, تاکہ تیرا بھلا ہو اور زمین پر تیری عمر دراز ہو. اجازت دیجیے گا, اگلی پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم سے رابطے کے لیے اسکرین پر اس وقت جو آپ ایڈریس دیکھ رہے ہیں, جو فون نمبرز دیکھ رہے ہیں, ای میل ایڈریسز دیکھ رہے ہیں, آپ ان پہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیں, ہم سے کانٹیکٹ کریں. اگر آپ کو کوئی ٹاپک ایسا لگتا ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل ایشو ہے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے اور جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, ضرور اس کے بارے میں لکھیں. اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ پروگرام میں. تھینک یو.